अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। और साथ ही एक आपको बात बता दूं शुरू में ही, क्योंकि ये ज़रूरी है ताकि आप मुकम्मल वीडियो देख सकें। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें हम कुछ सवालात आपके लिए छोड़ के जाएंगे, कुछ ताकतवर हलकों के लिए और कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए होंगे। उसमें हम कुछ सवालात छोड़ के जाएंगे ताकि आप उन सवालात की कोशिश करें कि वो उनके जवाबात मुझे मिल जाएं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ तमहीद बांधना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ आपके साथ, और कुछ ये सारे सिनेरियो के हवाले से हम आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले तो आज बता दूं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का छठा रोज़ है और इस वक्त लॉन्ग मार्च जो है वो शेखुपुरा से आगे बढ़ के गक्खड़ की तरफ जा रहा है। और मुमकिन है कि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो गक्खड़ पहुंच चुका होगा। लॉन्ग मार्च, इतना बड़ा लॉन्ग मार्च ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा। 2014 के जितने भी इमरान खान ने जलसे किए हैं ना, एक जलसा दूसरे जलसे से बड़ा होता है, आगे वाला जलसा पीछे वाले जलसे से बड़ा होता है। इमरान खान ने जलसा किया 2011 का, मीनार पाकिस्तान को भर दिया। उसके बाद लातादाद जलसे आए, 7 दफ़ा इमरान खान जलसा भर चुका है जो मीनार पाकिस्तान वाला। उसके अलावा इमरान खान ने और भी बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं। उन्होंने पेशावर वाला जलसा आपने देखा, मुल्तान वाला आपने जलसा देखा, मतलब कि लाखों की तादाद में लोग शामिल थे उसमें, और इस कारवान में शामिल हैं जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। 9 और 10 अप्रैल की रात वो जो मामला हुआ था, उसके बाद सब एक तरफ खड़े हो गए हैं। उसके बाद आपने देखा कि ये हुकूमत आई, इम्पोर्टेड कंपनी आई, किस तरह से हम पे मुसल्लत हुई। फिर इमरान खान ने दोबारा लॉन्ग मार्च किया, 25 मई को लॉन्ग मार्च किया। पेशावर से लेकर चले थे, KPK से लेकर चले थे और इस्लामाबाद आना था। रास्ते में कई रुकावटें थीं, कई बैरियर्स इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से रखे गए थे। सबसे मेन पॉइंट था जेहलम पुल, अटक पुल। वहाँ पे भी मामलात इस तरह से थे कि बैरियर्स लगाए गए थे, 3 तरह की लेयर्स लगाई गई थीं और बड़ा मुश्किल था वो लॉन्ग मार्च। फिर उसमें जब वो बैरियर टूट गए तो जब इस्लामाबाद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे तो ख़दशा ये था कि मॉडल टाउन जैसी सूरत हाल हो जाए, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि तब बच गए। प्लानिंग पूरी थी, क्योंकि उसमें पंजाब हुकूमत वो काम कर रही थी। उस वक्त हमज़ा पंजाब हुकूमत के सरबराह थे, राणा सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला थे, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, और मतलब कि 25 मई को पूरी प्लानिंग की हुई थी कि वहाँ पे अगर खाना जंगी हो जाए और फायरिंग हो जाए तो फिर मुल्क के हालात जो हैं दूसरी तरफ चले जाएं। उसमें मुख्तलिफ़ इदारों ने भी हिस्सा लिया था। हम सोचते रहे थे कि शायद जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो हमारे अपने हैं, वो हम पे गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन उस दिन हमने देखा कि रेंजर्स ने भी अपना किरदार अदा किया उस लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़। फिर हमने देखा कि कुछ ISI के लोग भी खुफिया तौर पे उसमें मुलव्विस रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त हुई हैं, और एक बाशऊर शहरी अगर उसके पास कोई ज़हन उसका काम करता है तो वो तो इस ऑपरेशन रिजीम चेंज को नहीं मानेगा। मैं बेसिकली ख़ुद इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। उसमें अंदरूनी साजिश हुई है, बैरूनी मुदाखलत हुई है, कुछ मीर जाफ़र और मीर सादिक मिले हैं और फिर ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे हुकूमत में या अपोजिशन के लोग जो हैं उन्होंने ख़ुद से ही सारा कुछ कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर आज इमरान खान ने जलसे से ख़िताब करते हुए, लॉन्ग मार्च से ख़िताब करते हुए ये एक सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत कोशिश की कि इन चोरों, डाकुओं, करप्ट लोगों को सज़ाएँ हों, लेकिन कुछ ताकतवर हल्के, कुछ लोग
یہ نہیں چاہتے تھے. میں ایکس وائی زی کی بات کر رہا ہوں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, نہ میں لینا چاہتا ہوں. کچھ طاقتور حلقوں نے یا کسی اور طاقت نے, کسی محکمہ زراعت کے بندے نے یا جو بھی کہیں, اس کو بڑا مسئلہ تھا اس کیا کہتے ہیں جو آپریشن ریجیم چینج ہوا تھا, اس کا وہ فائدہ مند تھا اور اس کا بینیفیشری تھا. لیکن عمران خان یہ کہتا تھا, جب عمران خان اقتدار میں تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں, ان کو سزائیں ہونی چاہیے. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان پہ فرد جرم عائد ہونا تھی, وہ نہیں ہوئی, بار بار ڈیلے ہوتا رہا. ہم جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے ان کو پنجاب کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پہ بٹھا دیا گیا, اس پہ فرد جرم عائد ہونا تھی, آج تک نہیں ہوئی ہے. یہ یاد رکھیے, آج تک نہیں ہوئی ہے. انہوں نے اپنے کیسز معاف کروا لیے ہیں اور بہت سارے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ واپس ہو گئے ہیں, نیب نے واپس کر دیے ہیں, عدالتوں سے ریفرنسز ختم ہو گئے ہیں. اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے 2-3 چیزیں آ کے کرنا تھیں. ایک تو انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنا تھے, اور کرپشن کتنی تھی, باقاعدہ طور پہ جن کے کیسز تھے وہ تقریباً 1200 ارب روپیہ تھا, اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے. یہ صرف اور صرف کون سے تھے؟ یہ 2008-2013 والے پیریڈ کے تھے. اس سے پہلے مشرف نے NRO دے دیا تھا. مشرف نے جو ان کو NRO دیا تھا نا, وہ بڑا ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ. اگر تب ان کا حساب چکتا ہو جاتا نا تو آج نہ یہ سیاست میں ہوتے, نہ ان کو کوئی جان رہا ہوتا, اور ایک نیا سیٹ اپ پاکستان میں آیا ہوتا. لیکن جس طرح سے مشرف نے ان کو NRO دے کے غلطی کی اور پھر ہم پہ مسلط کر دیا گیا, وہ آپ کے سامنے, اور اس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اور آئندہ شاید ہو سکتا ہے جب عمران خان کامیاب ہو جائے گا تو اس کے بعد تو ہم بالکل پاکستان ایک لیول پہ آگے جانا شروع ہو جائے گا, اور جانا شروع ہوا تھا ماضی میں. 2018 کے الیکشنز کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا, ان کی معیشت ٹیک آف کر رہی تھی. لیکن جب آپریشن ریجیم چینج ہوا تو پھر آپ نے دیکھا پیٹرول کی پرائسز کہاں پہ چلی گئیں, پھر آپ نے دیکھا بجلی کی قیمتیں کہاں پہ چلی گئیں, روزمرہ کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں جو ہم کھاتے ہیں, دال, چینی, آٹا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں وہ 50% تک بڑھ گئیں, گیس 45% تک بڑھ گئی. تو یہ آپریشن ریجیم آئے تو یہ اس لیے تھے نا, انہوں نے لانگ مارچز کیے تھے کہ ہم مہنگائی مارچ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم فلاں کریں گے, ڈمکاں کریں گے. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے, آپریشن ریجیم چینج کے بعد پاکستان میں 200% تک مہنگائی ہوئی ہے. اب سوالات کچھ ہیں. عمران خان کہتے تھے کہ میں جنرل باجوہ کو یہ کہتا تھا کہ ان کو سزائیں دیں, ان کے کرپشن کے کیسز ہیں ان پہ, اور ان کو سزائیں دیں تاکہ پاکستان کے عوام کا, غریب عوام کا پیسہ جو ہے وہ یہ نہ لوٹ سکیں, یا ان کا پیسہ واپس ملے, پاکستان کی معیشت بہتر ہو. لیکن شاید ان کو طاقتور حلقوں کو اس کا مسئلہ نہیں تھا, ان کا یہ موٹیو نہیں تھا کہ کرپشن ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہے, اور اس میں براہ راست شاید بینیفیشری تھے وہ لوگ جنہوں نے ان پہ مقدمات نہیں بننے دیے یا ان کو سزائیں نہیں ہونے دی. یہ یاد رکھیے. اور پھر آج سماعت ہوئی, اور سماعت میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ 10,000 بندے لا کے 2 کروڑ بندوں پر کی زندگی اجیرہ نہیں کی جا سکتی. تو میرا ایک سوال ہے چیف جسٹس صاحب آپ سے, ان طاقتور حلقوں سے, کہ جب آپریشن ریجیم چینج ہوا تھا تو 10 بندوں نے مل کر 22 کروڑ عوام کی زندگی اجیرنگ کر دی تھی. تب یہ خیال نہیں آیا, تب یہ خیال آنا چاہیے تھا نا آپ کو. اس کے بعد 3 سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے. میرے ذہن میں 3 سوالات ہیں, میں وہ چھوڑ کے جاؤں گا اور آپ سے توقع کروں گا کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب دینا ہے. سب سے پہلے تو یہ تھا, عمران خان نے یہ کہا کہ ڈونلڈ لو کی جب اسد مجید صاحب سے ملاقات ہوئی اور اسد مجید صاحب کو جب جو دھمکی لگائی تو وہ دھمکی
عمران خان کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم تھا، میرے انڈر سارے ادارے تھے، تو وہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ کس کو دھمکی دے رہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ تو پاکستان کے لیے سب کچھ معاف ہے، کانسیکوینسز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر عمران خان عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کس کو کہا جا رہا تھا؟ یہ ایک سوال ہے آپ پہ، اس کا جواب آپ کمنٹ میں لازمی دیں۔ دوسرا سوال، ارشد شریف پہ کس نے مقدمات بنائے تھے؟ کون ارشد شریف کو باہر بھیجنا چاہتا تھا یا ان پہ مقدمات بنا کے اس کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ باہر جائے اور باہر جا کے پھر وہاں پہ اس کا پیچھا کیا جائے، پھر وہ اگلے ملک جائے اور وہاں پہ جا کے اس کے خلاف ایسی پلاننگ ہو جس سے وہ مار دیا جائے؟ یہ کون تھا؟ اس کا سوال کا جواب آپ دیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جو صحافیوں کو ہراساں کر رہا ہے اور لٹرلی ابھی تک کر رہا ہے؟ عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، عارف حمید بھٹی پہ مقدمات ہوئے اور ارشاد بھٹی پہ مقدمات ہوئے اور بیچارہ وہ باہر چلا گیا ہے۔ ارشاد بھٹی کی کچھ دن پہلے ان کی بیگم اللہ کو پیاری ہوئی تھیں اور ان کی بیٹی جو ہیں وہ بڑی ڈری ہوئی ہیں اور وہ چاہتی تھیں کہ وہ ان کا والد جو ہے ان کو لے کر باہر چلے جائیں، اور وہ اس پر مبینہ طور پہ یہ خبر آ رہی ہے، ابھی کوئی تصدیق تو نہیں ہوئی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ناروے شفٹ ہو گئے ہیں۔ معید پیرزادہ ان پہ مقدمات بنے، وہ باہر چلے گئے، عارف حمید بھٹی باہر چلے گئے، وقار ملک ہیں وہ باہر چلے گئے، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں، صابر شاکر وہ باہر چلے گئے اور ان پہ بڑے مقدمات تھے اور ان کے بارے میں، اور انہوں نے کہا بھی تھا اپنے ولاگ میں، انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ان کو گرفتار کرنا ہے، صحافیوں کو ان کو بلوچستان لے جانا اور وہاں جا کے غائب کر دینا ہے، یہ ان کی پلاننگ تھی۔ تو میرے یہ کچھ سوالات ہیں، اب یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے، کس کے حصے میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں؟ اور اعظم سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ نام لیے ہیں، اور جو شہباز گل صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ ذکر کیا ہے لیکن بہرحال انہوں نے نام نہیں لیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ اب یہ لانگ مارچ جو ہے وہ گریجولی اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے، اور اسلام آباد میں اگر یہ چلا جاتا ہے اور اس کے چاروں طرف سے، کیونکہ چاروں کونے ہیں نا، آپ کے پی کے سے بھی لانگ مارچ کے لوگ آئیں گے، وہ آزاد کشمیر سے بھی آئیں گے، پنجاب سے بھی آئیں گے، سندھ والا یہ علاقہ، مطلب چاروں طرف سے جب انٹرنگ پوائنٹ سے لانگ مارچ انٹر ہوگا تو پھر یہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن عمران خان کا پلاننگ اور اسٹریٹجی جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو 4 تاریخ کو اسلام آباد پہنچنا تھا، لیکن اب یہ پلاننگ آئی ہے کہ 9 تاریخ کو راول پنڈی میں رکا جائے گا، وہاں پہ احتجاج کیا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے راول پنڈی میں ایک خاص مقام ہے، اور ہو سکتا ہے عمران خان اس طرف کا رخ کر لیں، لیکن اگر اس طرف نہیں رخ کرتے اور صرف اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں تو سب کی کام پہ ٹانگیں گی، سب کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ابھی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ اب مذاکرات کی بات تب ہوگی جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی۔ مریم نواز کا ایک بیان آیا کہ عمران خان بڑے ڈرپوک انسان ہیں، تو آپ بڑی بہادر ہیں جو 24 گھنٹے بھی پاسپورٹ کے بغیر ہی پاکستان میں نہیں رہ پائی ہیں۔ آپ کا باپ جو ہے وہ 4 سال 5 سال ہو گئے باہر بیٹھا ہوا ہے، بھگوڑا ہوا پڑا ہے، اور یہاں پہ آ کے آپ صرف حکومت کرنے آتے ہیں، پاکستان پہ حکومت کرنے آتے ہیں۔ 5 سال سے ایک مفرور شخص وہ واپس لے آئے ہیں، اور کون لے کر آیا؟ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے جو بھی لے کے آیا ہے۔ 5 سال سے ایک شخص باہر بیٹھا تھا، اس پہ منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، اور پھر وہ واپس آیا، یہاں پہ آ کے وزیر خزانہ بنایا گیا ہے، اور اس کو سینیٹر بنایا گیا، اور 72 کروڑ روپیہ اس کی تنخواہوں کی مد میں بھی ادا کیا گیا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا قانون، 72 کروڑ روپیہ ایک یکمشت دے دیا گیا۔ دیکھیں یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ آئندہ آنے والا وقت عمران خان کے لیے بڑا مشکل ہے،
اور اس کے خلاف پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، اور ایک اور بڑی اہم پریس کانفرنس آنے والی ہے، اس کے بارے میں بھی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اگلا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کرنی ہے۔ تھینک یو۔